آج सिलसिला तारुफ़ कुतुब में जिस किताब का मैं तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, मेरे दिल के बड़े करीब है। दौरे दरस निज़ामी में मैंने इससे बड़ा इस्तिफ़ादा किया और मुझे खुशी हो रही है कि आज इस किताब का मैं तारुफ़ पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम है अन-निब्रास, शरहु शरहिल अक़ाइदिन नस्फ़िया। इल्म कलाम जिसे हम इल्मुल अक़ाइद भी कहते हैं, उसकी ये एक मशहूर और मारिकतुल आरा किताब है। शरहुल अक़ाइदिन नस्फ़िया की शरह है, जिसके मुसन्निफ़ हैं, जिनका मज़ार मुबारक हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है, उम्दतुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परहारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और जो टाइटल आपके पेज पर इस वक्त नज़र आ रहा है, इसमें तस्हीह, तहक़ीक़ और तर्जमे का जो काम है, वो हज़रत अल्लामा अबू मोहम्मद अब्दुल वाहिद कबीरी मदनी दामज़िल्लुहुल आली ने किया है। अब इस किताब की अहमियत क्या है, इसे ज़रा सा आप समझिए तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, बिलख़ुसूस जो दरस निज़ामी से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए भी, और अब चूँकि तर्जमा आ गया है तो आम लोग जो कुतुब से शग़फ़ रखते हैं, इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी आसान हो गया, चूँकि मौज़ू है इल्म कलाम। अब इल्म कलाम बुनियादी तौर पर इस्लामी उलूम की एक अहम तरीन शाख है, जो ईमान व अकायद की बुनियादों को अक्ल व नक़ल के दलाइल से मुस्तहकम करता है, यानी इल्म कलाम। ये दरअसल दीन इस्लाम का अक़ली दिफ़ा और एक ऐसा मुतवाज़िन इल्म है जो शुकूक व शुबहात के मुकाबले में जज़्म व यकीन पैदा करता है। और आप जानते हैं कि आज के दौर में अक़ली दिफ़ा किस कदर अहम है। इसी तरह ये इल्म अहले बातिल के एतराज़ात के जवाब में ईमान को इस्तिदलाली क़ुव्वत अता करता है। इस इल्म की जो तारीख़ है, यानी इल्म कलाम कब से शुरू हुआ, तो इल्म कलाम सदर इस्लाम से ही शुरू हो चुका था, जब अकायद की हिफाजत व सियानत के लिए सहाबाए किराम ने अपनी बेइंतहा तवानाइयाँ सर्फ की, जिसके नतीजे में ये सिलसिला बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ता चला गया। फिर जब अकायद व नज़रियात के बाब में तरह तरह की मुशगाफियाँ होने लगी और एतिक़ादी तशकीक और फ़िक्री इन्हिराफ़ात इस हद तक बढ़ गए कि मुअतज़िला फ़िरका आ गया, जहमिया फ़िरका आ गया, क़दरिया फ़िरका आ गया, मरजिआ फ़िरका आ गया और बहुत से बातिल फ़िरके अकायद में कजरवी पैदा करना शुरू हो गए, तो अहले सुन्नत के जलीलुल क़द्र अइम्मा ने, उलमा ने इल्मी मैदान में उनका ज़बरदस्त मुकाबला किया, जिसमें ख़ास तौर पर हज़रत इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये दो शख्सियात वो हैं जिन्होंने इल्म कलाम को मुनज़्ज़म बुनियादों पर इस्तवार किया। जो हज़रत अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फॉलो करते हैं वो अशाइरा कहलाए, और जो हज़रत अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फॉलो करते हैं वो मातुरीदी कहलाए। और यही दो मकतब अशअरिया और मातुरीदिया बाद के अदवार में इल्म कलाम इस्लामी की बुनियाद बने, जिनका फ़रोग़ और शुयूअ पूरी रूए ज़मीन पर हुआ, और आज दुनिया का हर सहीहुल अक़ीदा मुसलमान इन दो में से किसी एक के साथ अपनी एतिक़ादी और कलामी वाबस्तगी रखता है। मातुरीदी मकतब फ़िक्र ने ख़ास तौर पर वस्ती एशिया, बर्रे सग़ीर, पाको हिंद और तुर्की वग़ैरह में बड़ी मकबूलियत और पज़ीराई हासिल की, जैसे हम मातुरीदी कहलाते हैं, और अरब दुनिया के अंदर जो है वो अशअरी सिलसिले ने पज़ीराई हासिल की। इमाम मातुरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने समरकंद से इस इल्म को फ़रोग़ दिया, और इनके जो तलामिज़ा और खुलफ़ा हैं, उन्होंने अकायद अहले सुन्नत को अक़ली और नक़ली दलाइल से मुज़य्यन करके पेश किया। इसी मकतब की इल्मी रिवायत में मुफ्तियुस सक़लैन हज़रत अल्लामा अबू हफ्स नजमुद्दीन उमर बिन मोहम्मद नस्फ़ी हनफ़ी समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मुख्तसर मगर जामे किताब तसनीफ़ फरमाई, जो बाद के ज़मानों में अल अक़ाइदुन नस्फ़िया के नाम से मशहूर हुई। यानी इसका जो मतन है वो इमाम नस्फ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है, फिर उसकी शरह लिखी अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने, और फिर उस पर शरह जिसका मैं तारुफ़ पेश कर रहा हूँ निब्रास है। इसीलिए हम कहते हैं शरहु शरहिल अक़ाइदिन नस्फ़िया।
امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو مختصر رسالہ ہے متن نصفی یا العقائد النصفیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کتاب کو اپنی جامعیت، دقت بیان اور توازن فکر کے باعث علم کلام کی درسی روایات میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہوئی، اور اس میں جو علوم یا جو ابحاث کی گئی ہیں اس میں ایمانیات کی ابحاث موجود ہیں، اس میں نبوت کے ابحاث کو ذکر کیا گیا، قدر جسے ہم تقدیر کہتے ہیں اس کی ابحاث کو، پھر اسی طرح توحید کو، صفات باری تعالیٰ کو، معاد کو یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اور امامت کو، اس جیسے بنیادی مسائل کو آپ نے نہایت اختصار مگر غیر معمولی تعمق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ گویا کہ یہ کتاب علم کلام کا خلاصہ عقائد اہل سنت ہے۔ عقائد نصفیہ کی جو شہرت ہے اس کی ایک وجہ اس کی بے شمار شروحات ہیں جنہوں نے اسے مزید واضح اور قابل فہم بنایا، جن میں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح العقائد النصفیہ اپنی مثال آپ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو مدارس کا نصاب یعنی مدارس کے نصاب کا بھی حصہ ہے، اور جو متکلمین ہیں یعنی علم العقائد کا فہم رکھنے والے ہیں ان کا مرجع بھی یہ کتاب ہے، اور اہل سنت کے عقلی ذخیرے کا گویا کے خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرون وسطیٰ سے لے کر بر صغیر کے مدارس تک شرح العقائد النصفیہ علم کلام کی تعلیم کا مرکزی متن سمجھی جاتی ہے۔ آج بھی درس نظامی میں شرح العقائد النصفیہ شامل ہے، اور جو شرح عقائد پڑھ رہے ہیں انہیں نبراس لازمی طور پر پڑھنی چاہیے۔ علامہ پرہاروی کا بھی امت پر یہ احسان ہے کہ ایک بہترین شرح عطا فرمائی۔ علامہ تفتازانی کی جو شرح ہے اس میں صرف نص نصفی کی گہرائیوں کو کھولا، یعنی جو متن تھا اس کی گہرائیوں کو، شرح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، تو انہوں نے کھول کر بیان کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کی گہرائیوں کو تو کھولا، اس کے ساتھ ساتھ عقل و نقل کے امتزاج سے کلامی منہج کا اعلیٰ نمونہ بھی پیش کیا، تاہم اس کی باریکی، فنی گہرائی اور مشکل تعبیرات نے طلباء و اساتذہ دونوں کے لیے مزید توضیح کی ضرورت پیش آئی کہ اسے مزید واضح کیا جائے، اور جو درس نظامی سے وابستہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کمی کو کس نے پورا کیا؟ النبراس نے، یعنی النبراس علی شرح العقائد النصفیہ۔ اسی علمی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے عمدۃ المتکلمین حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے النبراس علی شرح العقائد النصفیہ کے نام سے ایک ایسی شرح تصنیف فرمائی جو نہ صرف توضیح یعنی وضاحت کرنے والی بلکہ تشریح و تحقیق کا شاہکار بھی ہے۔ علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح النبراس میں علامہ تفتازانی کی دقیق مباحث کو آسان، واضح اور مرتب انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے متکلمین، فلاسفہ، صوفیہ اور محدثین کے اقوال کو جمع کر کے ایک متوازن علمی مجموعہ ترتیب دیا۔ ان کی عبارت میں ترتیب دیا ہے النبراس، اور ان کی جو عبارت ہے اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا، چونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ نمبر 1، تحقیق کی گہرائی آپ کو نبراس کے اندر ملے گی۔ اسی طرح برہان یعنی دلیل واضح طور پر آپ کو ملے گی کہ اگر آپ کو کسی کو مسکت جواب دینا ہے عقائد پر تو آپ النبراس کو پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانی حرارت، چونکہ آپ خود ایک بہترین عالم دین تھے، وہ آپ کی کتاب میں آپ کو یکجا نظر آئے گی۔ اسی طرح علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع معقول والمنقول ہیں، حاوی فروع والاصول ہیں، یعنی علوم نقلی اور علوم عقلی، اصول اور فروع کا حسین امتزاج علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات میں آپ کو نظر آئے گا۔ بر صغیر کے ان عظیم اور جلیل القدر علماء و فقہاء میں سے ہیں جنہوں نے علم کلام، فقہ، حدیث اور دیگر اسلامی علوم و معارف میں گراں قدر علمی کتب لکھی ہیں، علمی مقالے لکھے ہیں، اور علمی طور پر ایک عظیم ذخیرہ امت کو دیا ہے۔ اسی طرح علامہ کی جو ذات ہے وہ مشاہیر میں مقبول ہے،
یعنی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ آپ کی ذات کو مرجع مانتے ہیں، بطور حوالہ دیتے ہیں، اور آپ کی یہ جو کتاب ہے النبراس جس پر میں آج گفتگو کر رہا ہوں، یہ کتاب بھی آپ کو تمام اہل علم کی لائبریری میں آپ کو نظر آئے گی، اور یہ کئی دہائیوں سے علماء اور طلباء کے درمیان سند قبولیت حاصل کر چکی ہے۔ آپ کی یہ معرفت الآراء جو کتاب ہے النبراس، بلا شبہ یہ کتاب علم کلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے نہ صرف یہ کہ عقائد نسفیہ کے متن کو واضح کر دیا ہے، بلکہ مصنف کی علمی بصیرت نے اسے شاہکار بنا دیا ہے۔ یہ اپنی جامعیت کی وجہ سے مشہور ہے، کیونکہ علامہ پرہاروی نے ہر عقیدے کی تفصیلات کو نہ صرف قرآنی آیات بلکہ احادیث مبارکہ سے واضح کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی اور فلسفیانہ سیاق کو بھی شامل کیا۔ اور اس پر زیادتی یہ ہے کہ اس شرح میں بدعات اور گمراہ فرقوں کے نظریات کا دندان شکن منطقی رد کیا گیا ہے، اور جو ماتریدی مکتبہ فکر کی دفاعی حیثیت کو مضبوط کرتا ہے۔ علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ، جہمیہ اور دیگر فرقائے باطلہ کے نظریات کو علمی عقلی تردید کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی کمی نظر آپ کو نہیں آئے گی۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرح اپنے زمانے میں شرح العقائد نسفیہ کی سب سے جامع، سہل الفہم کا معنی ہوتا ہے انتہائی آسان، اور مستند شرح مانی گئی ہے، اور آج بھی عالم اسلام کے علمی حلقوں میں النبراس کو متکلمین ماتریدیہ کے کلامی ورثے کا روشن مینار سمجھا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف متکلمین کے لیے بلکہ ان تمام اہل علم کے لیے بھی روشنی کا منبع ہے جو ایمان کی معقولیت اور عقل کی روحانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب اس حقیقت کی شاہد ہے کہ ایمان و استدلال میں تضاد نہیں ہے بلکہ توازن ہے، اور یہی علم کلام کا سب سے حسین پہلو ہے۔ لہذا اب آپ اندازہ کیجئے ناظرین محترم کہ یہ کتنی اہم ترین کتاب ہے، اور آج کل جتنے بھی شکوک وارد کیے جاتے ہیں عقلی طور پر، اہل علم کے لیے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں، معزز طلباء کرام کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نبراس کو اپنے ڈیلی مطالعے میں رکھیں۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں رسوخ فی العلم کی۔ علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی راسخ العلم عالم دین تھے، اور وہ رسوخ آپ کی تحاریر میں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کتاب کو اپنی لائبریری کی زینت بنائیں، اور اب یوں اور آسان ہو گیا کہ حضرت علامہ ابو محمد عبد الواحد کبیری مدنی دام ظلہ العالی نے اس کا آسان ترجمہ بھی کر دیا، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ تخریج کا ایک جو صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے وہ بھی سر کر دیا ہے۔ پہلی بار پاکستان اور ہندوستان میں یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے جو کہ مخرجہ ہے، یعنی اس کے اندر آپ کو تخریج بھی ملتی ہے کہ یہ بات فلاں جگہ سے لی گئی ہے اور یوں بیان کی گئی ہے، اور جہاں جہاں پر ضرورت پیش آئی وہاں پر مفید حواشی یعنی حاشیہ جو لکھا جاتا ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال و معارف کے حوالے سے بھی ایک جامع مضمون اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ لہذا آپ تمام سے گزارش ہے، فرید بک اسٹال نے اسے چھاپا ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم تخریج شدہ، تحقیق شدہ اردو ترجمے کے ساتھ النبراس شرح العقائد النسفیہ آئی ہے۔ آپ اس کتاب کو ضرور اپنی لائبریری کی زینت بنائیں، کتابوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح مترجم دام ظلہ العالی، ناشر جنہوں نے فرید بک اسٹال والوں نے اس کتاب کو بڑا خوبصورت چھاپا ہے، ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حضرت علامہ عبد العزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور جن سے ممکن ہو ملتان کے قریب آپ کا مزار مبارک ہے، آپ کے مزار مبارک پر ضرور حاضری دیں۔ بالخصوص علماء کرام اور طلباء کرام آپ کے مزار پر حاضر ہوں، بڑا ہی آپ کا روحانی فیض ہے، اور انشاءاللہ آپ کا جو رسوخ فی العلم ہے وہ حضرت کے فیض سے بڑھ جائے گا۔